बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बाद अब इमरान खान की रिहाई के मामले का क्या बनेगा? इनबॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और CIA चीफ ने अहम तरीन राज से पर्दा उठा दिया। गैर जानबदार सफारती हल्के इस्लामाबाद के ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है और अमरीकी डू मोर का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट ही कर सकता है। क्या तस्दीक की गई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दो तर्जुमानों की जानिब से इस अहम तरीन मामले के ऊपर? वो तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखेंगे। सरदस इन तमाम तर मामलात को समझने के लिए CIA चीफ का जो बयान है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ा तफसील के साथ आपके सामने रखना होगा ताकि ये सारा मामला समझ आए कि बेसिकली ये हुआ क्या। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, एक सिलसिला है बाकायदा तौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC का, ग्लोबल इंडेक्स का पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वो क्या कह रहा है, इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है और पाकिस्तान की जानिब से एक शुक्रिया वसूल कर लेने के बाद आगे चलकर क्या बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025, उसकी रिपोर्ट। जी हाँ, और ये रिपोर्ट फौरी तौर पर उस वक्त आई सामने जब पाकिस्तान की जानिब से शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया गया और अब ये रिपोर्ट बता रही है जनाब के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है और आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की जारी करदा रिपोर्ट है जनाब, और गुज़श्ता 17 साल के रुझानात का इसके अंदर जायज़ा लिया गया है और कहा गया है कि 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ है। अब ज़रा आवाज़ दें इमरान खान को, अब ज़रा आवाज़ दें मुराद सईद को कि कितने अरसे से मुसलसल उनकी जानिब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मुसलसल ये अलाम किया जा रहा है कि जनाब अली तवज्जो दें, आपकी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। आप जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ढा रहे हैं, उनका रास्ता रोक रहे हैं, उसकी बजाय आप ये कर लें कि इन मामलात को देखें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए, 2024 में बढ़कर 1099 तक जा पहुँचे हैं और दहशतगर्द हमलों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है, जो गुज़श्ता एक दिहाई में सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। और 2024 में सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर पाकिस्तान में TTP सामने आई और 52% हलाकतों की जनाब वो ज़िम्मेदार थी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ पर जो है वो महफूज पनाहगाहें मिल गई हैं। KPK और बलूचिस्तान में हमले तेज़ी से बढ़े हैं। अब ज़रा इन तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लीजिए मौजूदा तनाज़र के साथ। और वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जनाब जो ये कह रही थी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, वो मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल के अंदर रेलेवेंट होना चाहते हैं अमेरिका के साथ एक मरतबा फिर। और कल जब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से शुक्रिया का इज़हार किया गया तो जो एक बेताबी थी शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के अंदर, वो जनाब हमें नजर आई। अब आपको लेकर चलते हैं जनाब इस वक्त पूरा मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है। इस वक्त तमाम द TV चैनल, अखबारात, वेबसाइट, मुल्की बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक एक जुमला पहले आपके सामने रखते हैं, फिर बड़ी जल्दी से इसका सारा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। इरफान सिद्दीकी आर्मी चीफ साहब के उस्ताद खुद को कहते हैं, साबका आर्मी चीफ का उस्ताद भी कहते हैं, मौसूफ बोले अमरीकी असले के ज़खायर अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, इसका तिया पांचा आगे चलकर करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया, इसके ऊपर भी आगे चलकर रोशनी डालते हैं। और ये जो ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट है, ये इस वक्त मुल्की और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो लीड स्टोरी के तौर पर जो है वो चल रही है। और जनाब तर्जुमान दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट, UN करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा से ये पूछा गया, क्योंकि अमूमन तमाम तर बड़ी ख़बरों की तस्दीक पाकिस्तान से तो नहीं होती, हमारी ये रूटीन है, चाहे वो OBL वाला वाक़या हो, एबटाबाद वाला या कोई और वाक़या हो, हमेशा से
انٹرنیشنل پہلے تصدیق ہوتی ہے، بعد میں پھر جو جناب ہمارا دفتر خارجہ ہے وہاں سے بھی جواب مل جاتا ہے۔ تو آج دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ جناب UN قراردادوں کے تحت ہم نے شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے داعش کمانڈر شریف اللہ کے FBI حکام کے سامنے سنسنی خیز انکشافات۔ یہ بھی خبر جناب مین سٹریم ٹی وی چینلز، میڈیا اور اخبارات کی زینت بنتی ہے، ملکی بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت تمام تر چیزیں اب اسی حوالے سے چل رہی ہیں۔ اگلی خبر آتی ہے جناب داعش کمانڈر کی گرفتاری، امریکی صدر کے بعد امریکی سیکرٹری دفاع بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ طور پر میڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے خبر دی جاتی ہے۔ سیکرٹری دفاع پیٹ بیکسٹ وہ بھی کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمارے دور میں ممکن ہوا ہے، اور ہم نے پاکستان کے ساتھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی تھی، اور پھر ہماری اطلاعات پر پاکستانی فوج نے دہشت گرد کو پکڑا ہے، اور اب جناب اسے امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے، وہ قانون کا سامنا کرے گا۔ پھر جناب ڈائریکٹر CIA اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ داعش کمانڈر کے بارے میں پاکستانی انٹیلیجنس سربراہ سے معلومات میں نے شیئر کی تھیں، اس کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی، یعنی ڈائریکٹر CIA کہتے ہیں کہ DG ISI سے براہ راست انہوں نے یہ تمام تر چیزیں شیئر کی، جس کے بعد یہ کارروائی ہوئی۔ اس کی تفصیلات بھی آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر جناب ملکی بین الاقوامی میڈیا پر یہ خبر آتی ہے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کا دہشت گرد ورجینیا کی عدالت میں پیش، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر یہ پہنچتے ہیں، FBI حکام تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد جناب انہیں عدالت کے اندر بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اب جناب تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی سماعت کے بعد اب اس مقدمے کی جو سماعت ہے وہ پیر کے دن ہوگی، اور ہمارے ٹی وی چینلز اخبارات مسلسل اسی ہی کو رپورٹ کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کو رپورٹ کیا جانا ہے، کہیں سے اوپر سے نیچے سے کہا گیا ہے اس حوالے سے۔ ٹرمپ کے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہ ٹرمپ کی جانب سے تعریف پر ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف ناراضی ہے، یعنی موصوف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور موجودہ چنتخب حکومت اس کے اوپر بڑی خوش ہے اور پاکستان تحریک انصاف ناراض ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آگے چل کر بہت چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر، اگر گھنٹے نہیں تو چلیں دن کہہ لیں، چند دنوں کے اندر یہ جو خوشی ہے مسلم لیگ نون کی اور اس چنتخب حکومت کی، اس چنتخب نظام کی، یہ بڑی عارضی ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اچھا آگے چل کر BBC کیا کہتا ہے؟ شریف اللہ اور جعفر پاکستان میں گرفتار ہونے والے مبینہ افغان شدت پسند کی امریکی عدالت میں پیشی کا احوال۔ اب ایک چیز بڑی امپارٹنٹ ہے، بین الاقوامی میڈیا انہیں شدت پسند کہہ رہا ہے، پاکستانی میڈیا انہیں مسلسل دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ ہم اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں جائیں گے کہ انہیں کیا کہا جانا چاہیے، بہرحال ایک فرق ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر BBC ہی کی ایک اور خبر کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری، ISI سے کہا ٹرمپ سے اچھے تعلقات کے لیے اس معاملے کو ترجیح دیں۔ اب یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے، یہ جو CIA چیف نے جو بات کی ہے نا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، یہ جو انہوں نے ایک راز کھولا ہے کہ بیسیکلی یہ ہوا کیا تھا۔ اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے وائس آف امریکہ کے اوپر مبصرین کے حوالے سے ایک سٹوریز کا سیلاب کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، مبصرین کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، اور مبصرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اب پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جو تعلق جو ہے اس قسم کے جو معاملات ہیں، اور یہ جو امریکہ کے ساتھ جو تعاون ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، یہ جناب پاکستان کو جاری رکھنا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف اگر تعاون پاکستان جاری رکھے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ان تمام تر معاملات کو دیکھا کرتی ہے، اور پھر تمام تر چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر امریکی انتظامیہ کے لیے ریلیونٹ ہو جائے گی، اور وہ تاثر پاکستان کے اندر دیا جا سکے گا کہ دیکھیں جناب ہم تو امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں امریکی اور پاکستانی مفادات کے لیے، تو اب کیوں کر امریکہ عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھائے گا۔ لیکن اصل میں معاملہ ہے کیا، کس طرح سے یہ کارروائی ہوئی، یہ جناب جو BBC نے سٹوری کی ہے وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ ریڈ کلف کا کہنا ہے کہ سن 2021 میں کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے کہا تھا کہ اگر وہ امریکہ اور ٹرمپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو انہیں اس ملزم کی گرفتاری کے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ اب اسی جملے کو ہم آخر سے صرف بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کرکس ہے اس کے اندر کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ امریکہ اور ٹرمپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اگر وہ امریکہ اور ٹرمپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو انہیں اس ملزم کی گرفتاری کے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا، جب اس وقت کسی جگہ کوئی دنیا میں ایسی جنگ بھی نہیں چل رہی، تو پاکستان کو امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے وہ کیوں چاہیے؟ ڈیفینیٹلی امریکہ سرکار کیونکہ اس وقت دنیا کا بادشاہ ہے تو پاکستان کو ان سے اچھے تعلقات چاہیے، لیکن کیا صرف اس کی یہی ایک وجہ ہے؟
جی نہیں، غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں اس کی ایک اور بڑی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پاکستان میں اس ہائبرڈ رجیم کو مکمل طور پر بیکنگ حاصل تھی، عمران خان کی آئینی قانونی حکومت کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے بعد امریکہ کی جانب سے براہ راست خواہش کا اظہار کرنے کے بعد وہ جو سائفر آیا تھا جس کے اوپر اب تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اس کے بعد امریکی سفارت خانے کا جو کردار تھا پاکستان کے اندر اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں، اس کے ساتھ ساتھ جو الائز تھے عمران خان صاحب کے، ان کا کردار تھا کس طرح ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر سب کو بٹھایا گیا۔ اب یہ چیزیں کھل کر آ چکی ہیں سامنے۔ اب تو نون لیگی حلقے خود بھی اس بات کو کئی ٹی وی چینلز کے پروگراموں کے اندر تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب انہیں تو باجوہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہلے پنجاب حکومت لے لیں پھر مرکز کی حکومت لے لیں، جو ہے فیض حمید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں پھر مرکز کی لے لیں۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد جب جو بائیڈن انتظامیہ کو شکست ہوتی ہے الیکشن کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ الیکشن جیت کر آتی ہے، تو ماضی کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ماضی کا ریکارڈ سامنے رکھتے ہوئے کہ جس قسم کے تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے اور عمران خان صاحب کے تھے امریکی دورے کے دوران، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا، حالانکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ٹویٹر پر آمنے سامنے آئے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیے تو عمران خان نے دبنگ انداز میں اس کا جواب دیا۔ بعد میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے کچھ ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیے گئے تھے، کہا گیا تھا کہ انہیں جناب پینٹاگون نے کہا تھا، لیکن بہرحال عمران خان ایک دبنگ لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور سب یہ بات کرتے نظر آئے کہ اگر امریکہ کی جانب سے ڈو مور کہنے کی جو ہے وہ اگر کوشش کی جائے گی تو پاکستان کی جانب سے عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے لیے موجود ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ڈو مور کرنے کی کوشش کی گئی، اڈے مانگنے کی کوشش کی گئی، تو عمران خان کی جانب سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا۔ اور پھر اس ایبسولوٹلی ناٹ کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے آئینی اور قانونی حکومت کو گرا کر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ رجیم سامنے لایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے تو پاکستان کے طاقتور حلقوں میں کے اندر یہ سوچ آئی، غیر جانبدار حلقے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ کی طرح بیکنگ نہیں ہے، اب مشکل ہوگی اگر اسی طرح کا ظلم و ستم پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان کے اوپر کیا جائے گا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی رچرڈ گرینل اور اسی طرح سے جو ولسن اور ایک مسلسل جو ایک دباؤ بڑھ رہا تھا امریکی انتظامیہ کی جانب سے، اس کے ساتھ امید لگائی، جو کہ امید درست بھی تھی، کیونکہ مسلسل امریکہ، برطانیہ، دوست ممالک، بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس تمام تر یہی ظاہر کر رہی تھی کہ جناب امریکہ پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کی علمبرداری چاہتا ہے۔ اچھا، اسی دوران کیونکہ امریکہ سرکار کو پاکستان سے یہ کام نکلوانا تھا، پاکستان سے یہ کام کروانا تھا، اور اب کچھ حلقے اس کے اوپر سوالات بھی کر رہے ہیں کہ کئی اس قسم کے کیسز ہیں پاکستان کے اندر، کئی بڑے بڑے واقعات ہیں جناب، 16 دسمبر سنہ APS سے لے کر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا معاملہ، طیارے کے تباہ ہونے کا، بے نظیر صاحبہ کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ، اسی طرح سے لیاقت علی خان صاحب کے قتل کا معاملہ، اور کئی بڑے بڑے واقعات، معاملات جن کے متعلق کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حلقے اب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کے تو مجرم نہیں پکڑے جا سکے، ملزم نہیں پکڑے جا سکے، لیکن یہ امریکی جو ہے وہ امریکیوں کو قتل کرنے والا جو شخص تھا، مبینہ طور پر جو قاتل تھا، وہ فوری طور پر جناب پکڑا گیا۔ لیکن بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ ریڈ کلف کا کہنا ہے کہ سن 2021 میں کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے کہا تھا کہ اگر وہ امریکہ سے اور ٹرمپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو انہیں ملزم کی گرفتاری کے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ یعنی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اب ذرا عرفان صدیقی صاحب کی منافقت موصوف لمبے چوڑے کالم اس وقت لکھتے رہے، اسی طریقے طالبان کے حق کے اندر آپ کو یاد ہوگا جو ہے نوائے وقت کے اندر بھی، اور ملا عمر صاحب کے حوالے سے بھی اب کچھ لوگ کہیں گے جناب وہ طالبان افغانستان والے تھے، یہ پاکستان والے ہیں، وہی گڈ اور بیڈ کی پالیسی جس کے اوپر امریکہ پاکستان کو ہمیشہ سے بات کرتا رہا۔ آج وہ عرفان صدیقی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ امریکی اسلحے کے ذخائر جناب اب ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کوشش کو ڈونلڈ ٹرمپ نے سراہا۔ اب یہ ان کے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو گئی ہے۔ ان کے کالم ذرا پڑھ کر نکالیں، وہ تو اس کو جہاد قرار دیا کرتے تھے، چاہے وہ 80 کی دہائی کے اندر والا افغان جہاد ہو، چاہے پھر مشرف دور کے اندر جب مشرف نے پالیسی بدلی تو اس وقت موصوف کیا بات کہا کرتے تھے، اس وقت وہ جہاد قرار دیا کرتے تھے۔ آج کیونکہ یہ نون لیگ کے اندر ہیں، آج کیونکہ عمران خان کے بکس کا شکار ہیں، تو آج یہ کہہ رہے ہیں جناب دہشت گردی کے خلاف ہماری
کوشش میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سراہا ہے، اور یہ امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ پہلے موصوف یہ بات کیا کرتے تھے کہ نہیں جناب یہ تو پاکستان کی جنگ ہی نہیں ہے، اور ملا عمر وہ ایک لفظ کیا خاکہ کیا استعمال کیا کرتے تھے، جب جھاڑ کے اٹھا اور مرد کلندر نے یہ کیا اور فلاں کیا، کالم ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا اب بات کر لیں جناب خواجہ آصف صاحب کی۔ موصوف نے فرمایا جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا۔ کچھ تھوڑی سی شرم اور حیا خواجہ آصف صاحب آپ کو کرنی چاہیے۔ خود آپ کہتے ہیں تاریخ غلط پڑھائی گئی۔ خواجہ آصف آپ کے والد خواجہ صفدر کون تھے؟ جنرل ضیاء الحق کون تھے؟ نواز شریف کون تھے؟ جنرل حمید گل کون تھے؟ جنرل اختر عبد الرحمان جن کے متعلق عرفان صدیقی کتابیں لکھتے رہے وہ کون تھے؟ آپ سب نے مل جل کر 80 کی اس دہائی کے اندر پاکستان کو اس نام نہاد جہاد کے اندر بسایا۔ دہشت گردی کی یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کی سرحدوں تک کیسے پہنچی ہے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ آپ کے ابا جی اس کے اندر شامل تھے، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ روحانی ابا جی آپ کے جنرل جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب، سیاسی ابا جی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب، اور اسی طرح سے آپ کے جسمانی ابا جی خواجہ صفدر صاحب، یہ تمام تر ان معاملات کے اندر شامل تھے۔ اور آپ اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں طاقتور حلقوں کی، یہ حقائق آپ کو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے اور ان چیزوں کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔